अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको हमारे आज के प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह में। आज भी हम आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी सेलिब्रिटी लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा आप सब की खिदमत में इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लिए आते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं। आज भी ऐसा ही है। मिलवाएंगे आप सबको अपने आज के गेस्ट से, लेकिन अपने फर्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है टुडेज गेस्ट। जी हाँ जी, आज हमारे साथ पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम मौजूद है। हम खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वक्त निकाला कि बच्ची तेरे अब्बा की जूतियों को सलाम। वो इतना बड़ा आदमी था कि आजकल मैं कोई इंटरव्यूज़ नहीं दे रहा है। एक इंटरव्यू शायद और है जो बड़ी सिफारिश होने वाला है, बट आई कुड नॉट से नो टू यू। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। ही वाज सच एन एसेट ऑफ माई कंट्री, जिसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। उससे बड़ों ने सीखा और उससे बड़े सीखते रहेंगे। तो तुम ये जुमला ही ना बोलो। इट इज़ ऑनर दैट हिज डॉटर इज़ इंटरव्यूइंग मी। थैंक यू सो मच सर। खलीलुर रहमान साहब, इतना आपका हमने नाम सुना, एक के बाद एक सुपर हिट आपने हमें मूवी दी, ड्रामास दिए, एंटरटेन किया ऑडियंस को। खलीलुर रहमान कमर साहब का बचपन कैसा था? एंग्री बॉय। Actually, I was a different kind. I never wanted my elders to be lying, and I used to see जो बड़े हैं ना मेरे सामने झूठ बोलते थे और समझ चाहते थे कि उनके झूठ पे पर्दे डाल दिए जाएं। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, तो इस वजह से मैं रिएक्ट करता था बहुत स्ट्रांगली। मैं हैरान होता था, यार ये क्या कर रहे हैं। मुझे तो दर्स देते हैं सुबह दिन रात कि सच बोलना है, और ख़ुद झूठ बोलते हैं। क्या बात है, यानी आप में बचपन से ही एक इंटेलेक्चुअलिज्म था। या मैं आई वाज बोर्न राइटर। सर, इतने आप मतलब वसी ज़हन इंसान हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। जवानी कैसी गुजरी आपकी? जवानी अच्छी पढ़ाई करते हुए। पढ़ाई करते हुए कोई जवानी की मोहब्बत का किस्सा हो? देखिए, वो एक मंगनी थी मेरी, उसमें फीलिंग्स भी थी, और वो मैं ऑलरेडी सदके तुम्हारे में बोल चुका, कह चुका। और उससे कहीं ज़्यादा वो उस ड्रामे में भी अगर गौर से देखा जाए तो वो लेस ऑफ लव स्टोरी और मोर देन उन बुढ़ों के कारनामे हैं, जिस पर मुझे बड़ी ख़ानदान की तरफ से रिएक्शन भी आया, लेकिन मैं ऐसे लोगों को माफ़ करने वाला नहीं था। तो एक्चुअली दैट स्टोरी वाज टू बी टोल्ड, टू डिस्क्लोज एंड टेल के वो जो हाजी हो के बाद में मर जाते हैं ना, वो दरअसल क्या होते हैं। बहुत खूब। सर, फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपने भी यकीनन बहुत मेहनत की। मैंने कोई मेहनत नहीं की। अच्छा। मुझे देखिए, मैं गया ही वहाँ हूँ। मैं हमेशा से जानता था कि ख्वाब बस अपनी औकात के बराबर का देखो। अगर उससे कुछ बड़ा देख लिया तो फिर अपनी औकात को उसके बराबर बनाओ। मैं ख्वाबों के पीछे भागने वाला आदमी नहीं था। मैं कोई ख्वाब देख लेता था तो उसके बराबर की मेहनत करके अपने आप को उस ख्वाब के काबिल बनाता था। तो मैं जब इंडस्ट्री में आया, मैं एज ए प्रोड्यूसर आया, तो प्रोड्यूसर राइटर था, सॉन्ग राइटर था, और पहले ही फिल्म पर मैंने नेशनल अवार्ड लिया। तो वो जो चीज़ है, मैं प्रिपरेशन के बाद जाता हूँ, कहीं मैदान में उतरता हूँ, खाली एक ख्वाब, शौक़ और हसरत लेके और आरजू लेकर मैं कूद नहीं पड़ता। बहुत खूब। यानी आप उन्हीं लोगों में से हैं जो कहते हैं मेहनत करना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप में गट्स हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मेहनत तो उसके साथ देखो, मैं एक बात याद रखो, मैं वो काम कभी भी नहीं करता जिसमें मेरी प्रिपरेशन पूरी होती है। मैं 100% प्रिपरेशन के साथ आता हूँ। तो मैं जब लिखने के लिए बैठा, मैं लिखता था, छपता था बचपन में बहुत, एंड आई यूज्ड टू राइट वंडरफुली गुड इफ आई हैव टू जज इट एज अ राइटर नाउ। तो वो एक बच्चे का काम ही नहीं था, वो अल्लाह की देन थी जो एक बच्चा लिख रहा था। इसलिए मुझे वो कभी ख्याल ही नहीं आया। और उसके बाद मैंने मेहनत की, मेरी मेहनत को कबूलियत ज़्यादा मिली। परवरदिगार ने वो मेहरबानी ज़्यादा की मुझ पर।
لیکن محنت تھی، راتوں کا جاگنا، تڑپنا، چیزوں کے بارے میں آبزرو کرنا، ان کو انالائز کرنا، ان کے لیے ہائپوتھیسس کریٹ کرنا، ہائپوتھیسس تھیریز کی طرف جانا، پھر ان کو غور کرنا ایک ناقد کی طرح کہ اس پر جب سوال اٹھیں گے تو دلیل کیا ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پلتے پالتے میں یہاں تک پہنچا، اور جب میں نے محنت کی تو مجھے اللہ نے اجر زیادہ دیا. بالکل. سر معاشرے کی توڑ پھوڑ پر اکثر ہم بہت سارے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں. ہمارا جو تھیٹر ہے وہ بدحالی کی طرف جا رہا ہے، اور تھیٹر ہر معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. کیا ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے موجودہ تھیٹر؟ میں تو سمجھتا ہوں، پہلے میں یہ جملہ اس کو اس طرح نہیں مانتا تھا، لیکن شاید میرا تھیٹر میرے معاشرے کی ہی عکاسی کر رہا ہے. کیا ہمارا جب معاشرہ حرام کے پیسوں پر پلنے لگتا ہے، کرپشن جو ہے وہ باقاعدہ ایک کاروبار کی طرح آپ کی رگوں میں سرایت کر جاتی ہے اور آپ اس پر شرم نہیں کرتے، جب ماں بیوی بہن معشوقہ آپ کے پیسے گنتی ہیں، یہ نہیں پوچھتی کما کے کہاں سے لائے ہو، تو اسی طرح کا تھیٹر باقی بچ جاتا ہے، کیونکہ گھرانے تو ٹوٹ جاتے ہیں. آپ جب زیادہ پیسے کماتے ہیں تو گھر میں سب لوگ ایک دوسرے کے کانے ہوتے ہیں، اور کانوں میں کمیونیکیشن نہیں ہوتا. تو دیٹ از ان ہاؤس بریک اپ آف دا پیپل. وہ ایک دوسرے سے شرمندہ پھرتے ہیں. کوئی ان کے ہاں کوئی کیا اس کو بولتے ہیں، مورل اور انٹلیکچوئل اور ریلیجیس بانڈنگ نہیں ہوتی. کیا بات کریں گے، کس بات پر آرگیو کریں گے؟ اس نے زیادہ غلط کمایا ہے، اس نے غلط کمائے ہوئے سے لے کے کھایا ہے، تو دو چور کیا بیٹھ کے سادوں کی باتیں کریں گے بھیا. صحیح. بہت خوب. سر آگے فیوچر میں تھیٹر کے لیے کچھ کام کرنے کا سوچا آپ نے؟ نہیں، بالکل نہیں. میں آج تھیٹر کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ تھیٹر جو ہے وہ پریلیمنری انسٹیٹیوشن ہے. اس کو ہم نے اس طرح برباد کیا ہے. میں اب کیا کہوں، میرے منہ سے کچھ آپ کے بہت سے میرے جاننے والے ان میں جن کا نام آتا ہے ان سے میری اچھی سلام دعا بھی ہے. لیکن کیا ہے، روٹی کے لیے لوگ بکتے ہیں، چولہے جلانے کے لیے بعض اوقات اپنے افکار کو جلایا جاتا ہے. بالکل. سر موجودہ کیا مصروفیات ہیں اور لوگوں کے لیے کون سے نئے پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں؟ ابھی تو آ رہا ہے، میں منٹو نہیں ہوں. 2 سیریل اور ہیں، ان کے نام چینج ہونے والے ہیں، اس لیے میں نام نہیں بتاؤں گا. فلم تھی وہ کرونا کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، میں لنڈن نہیں جاؤں گا. پاکستان کا پارٹ اس کا شوٹ ہو چکا، اینڈ وی ہیو ٹو گو لنڈن اینڈ شوٹ دا ریزیڈیو 35%. تو دس از ان دی آفنگ. اب آگے دیکھیے کیا کرتا ہوں. سر یہ ناموں میں کیا لاجک ہے؟ پہلے پنجاب نہیں جاؤں گی، پھر میں لنڈن نہیں جاؤں گا. تو کیا میں نے لاجک ثابت نہیں کی تھی پنجاب نہیں؟ بالکل بالکل کی تھی. بھی ثابت ہوئی. کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر پنجابی بچہ ہر بچہ دوسرے ممالک میں جانا چاہتا ہے، تو یہ کون سا ایک واحد انسان ہے جو کہے گا میں لنڈن نہیں جاؤں گا؟ میں کبھی بھی نہیں گیا. ہیٹ گوئنگ ٹو لنڈن. میرا 8 مہینے ہو گئے امریکہ کا ویزا لگا ہوا ہے. میں دل ہی نہیں کیا کہ میں ویلنسیا شوق سے چلا جاتا ہوں، امریکہ نہیں جاتا. صحیح. سر غصہ آپ کا بہت مشہور ہو چکا ہے، کیا بھابھی کے سامنے بھی اتنا ہی غصہ آتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، ابھی تم لوگ آدھا گھنٹہ تو ہو گیا مجھے ملے ہوئے جی، سوائے کسی ان پروفیشنل تھنگ کے، کسی بددیانتی کے، میرے اندر کبھی غصہ نہیں آتا. میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں کہ آپ چول ماریں اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں. میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ عمر میں چھوٹے ہیں تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چول مار رہے ہیں، اور اگر آپ عمر میں بڑے ہو تو آپ کو بیٹھ کے سمجھاؤں گا کہ یو آر ویری رانگ ہیئر. میں وہ نہیں ہوں کہ چل چھڑ رہن دے. میں وہ والی پارٹی نہیں ہوں. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ میں غصہ کرتا ہوں، تھوڑا لاؤڈ بولتا ہوں تو لگتا ہے میں غصے میں بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، میں ہی تو ہوں جو پیار کرنے والا آدمی. بے شک. صحیح. سر لبرل خواتین کی ڈیفینیشن آپ کے نظر میں کیا ہے؟ یہ لبرل خواتین کی ڈیفینیشن لبرل خواتین سے پوچھیے، ان کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ہمارے معاشرے کا یہ جو لبرل کا لفظ آیا،
ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا. لبرل کو برا لفظ نہیں ہے کہ یو تھنک بیونڈ دا فنڈامنٹل تھنگس. اجتہاد کرتے ہیں ہم. جب ہم اجتہاد کرتے ہیں تو ہم لبرل ہوتے ہیں. ہمیں اپنے مزاج کو نئے آنے والے زمانوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو موبائل نہیں تھے, گاڑیاں نہیں تھیں, وہ اپنا جہاز نہیں تھے. تو اجتہاد ہے نا کہ آج ہم سفر کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور یہ سوچے بغیر کر رہے ہیں کہ یہ بنایا کس نے ہے. وہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بنائے ہوئے ہیں جن کو ہم بازوں میں بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں. تو یہ اجتہاد ہو گیا. اسی طرح بہت ساری چیزیں اجتہاد کے بعد بدل دی جاتی ہیں. ہم زمانوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں, لیکن بے حیائی کے لیے کوئی اجتہاد نہیں ہوتا. بے حیائی جب دنیا نے تخلیق کیا تب بھی بے حیائی تھی, اور بے حیائی جب قیامت آئے گی تب بھی بے حیائی ہوگی. اس پر کوئی لبرل کہتا ہے تو تھوکی اس کے منہ کے اوپر, وہ آپ جیسی لڑکیوں کی توہین کر رہی ہیں. وہ 35-36 آنٹی ہیں, گولی مارو ان کو یار, آگے چلو. مٹی پاؤ نہیں, مٹی کو پاؤ, انہوں نے گولی مارو. ہاں. سر آج کل کے معاشرے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک ریلیشن بہت عام ہوتا جا رہا ہے ہماری یوتھ میں. ہماری یوتھ کو کیا نصیحت کریں گے آپ؟ میں اپنی یوتھ کو صرف کیا نصیحت کروں گا, ان کو شرم آنی چاہیے. میری یوتھ نے یہ سوچا ہی نہ کہ یار ہم جو بیٹھے نئے ماڈل کا موبائل کا انتظار کر رہے ہیں, نئی کمپیوٹر کی ایجادت کا انتظار نہیں, کیا کارڈ بولتے ہیں اس کو, نئے کارڈ کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے اندر کبھی غیرت آئے گی کہ ہم وہ خود بنانا شروع کریں گے اور وہ ماڈل ہم دیں گے دنیا کو. تو اب کسی بھی صورت میں تو بیسیکلی بھکاریوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں نا. یو آر ویٹنگ فار دا ماڈل وچ ول بی میڈ بائی دیم. بالکل. تو شرم نہیں آتی؟ شرم سے ڈوب کے مر نہیں جاتے؟ آپ کبھی ایجاد کرو گے اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے چیزیں کیا چرانی ہیں؟ گرل فرینڈ. صحیح. تو پہلے تو میں نا مردوں کو تو آپ سمجھا نہیں سکتے, وہ ناکارہ ہوتے ہیں اس حوالے سے. مرد جو ہے وہ گھات پر بیٹھا چور ہوتا ہے, لڑکی مان گئی تو گال ختم. یہ جو لفظ ایجاد کیا ہے نا لڑکی سے دوستی کا, یہ اتو تقریر تک کڑی مانتی نہیں. تو یہ لڑکیوں کو احتیاط کرنی ہے, کیونکہ قابلیت انکار کرنے کی قابلیت ان کے پاس ہوتی ہے. ان کو سمجھنا چاہیے لڑکے لڑکی میں کوئی دوستی نہیں ہوتی. وہ صرف وہ ہوتا ہے وہ ٹائم کہ کس دن من گئی ہے, کس دن وہ کروں گی تو کام نہ لا کے تو موڑے دے سے رکھ دے, بس دیٹس دی ٹائم ہی واز ویٹنگ فور. دوستی ختم. صحیح. سر پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے, اتنے خوبصورت شہر ہیں, آپ کا دل کون سا ایسا شہر ہے جس میں آپ سوچتے ہیں میرا دل یہاں بستا ہے؟ لاہور. لاہور. میں لاہور کی بات کی ہے تو اندرون لاہور میں نے لاہور کے بارے میں لکھا, کچھ روز گزار کے جنت وچ سب درشن کر لے حوراں دے, جدوں پی لے جام انگوراں دے, ایک بابے غم نہ راہ پری, نالے بات کہی ایک صاف کھری, ایتھے ٹشن بڑے نالے ٹور بھی ہے, جو لب نے ساں او دور بھی ہے, پر میرے مولا دس مینوں کوئی جنت تیری ہور بھی ہے, جتھے واسطے نے سب دل والے, جتھے دستا شہر لاہور بھی ہے. تو اس کو میں اوپر جاؤں گا نا تو اس کو میں جنت نہیں مانوں گا. اگر میں گیا میں نے جا کے پوچھنا ہے وہاں بھی لاہور کتنے. لاہور کتنے یہ آپ کی لاہور سے محبت کی انتہا ہے. بہت ساری باتیں ہیں مزید کرنے کو, لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. بریک کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.